अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मैं देख रहा था कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे अंदाज से और आपको अल्लाह ताला ने ये अल्फाज पर गिरफ्त दी है। बड़े ही प्यारे अंदाज से आप अंबिया अलैहिस्सलाम का बिलखुसूस हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे और मैं आप पे रश्क कर रहा था कि आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए एक खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुफ्ती साहब, आपके इल्म में नहीं है ये बात कि उस दिन आप तशरीफ़ नहीं रखते थे, यहाँ हम बात कर रहे थे तो उस बात में यानी सवाल इन्होंने किया हमसे कि कुफ़ार और मुशरिकीन के हवाले से, तो फिर ख़ुद ही हमारी बात के बाद जवाब कौम को इन्होंने दिया कि मैं हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था तो मैंने दुआ मांगी खुशू व खुजू से। तो उसमें फिर इन्होंने ये कहा कि मैंने जब उस अंग्रेज़ को साथ वाले को बताया कि भाई हम ये मैं सेफली पहुंच जाऊंगा और सुकून से उतर जाऊंगा, उसने रब्ता किया और फिर उस दुआ पर उसने गौर व खौस किया। तीसरे चौथे दिन आके उसने कहा मुझे मुसलमान होने का तरीका बताओ। सुभान और फैसल भाई, ऐसा है जैसे आप असल में अपने शोबे में एक आपका नाम है, तो जब आप ऐसा कोई काम करते हैं तो लोगों को एक माशाल्लाह एक इसमें एक तरबियत मिलती है आपकी फील्ड के, आपको चाहने वाले। माशाल्लाह ये हकीकत है कि मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह कई किताबें अल्लाह पढ़ने का ताला इरादा का किया करम है। है, और बड़ी ये बात है। मैं देखें, मैं अभी थोड़े दिन पहले यहाँ बैठ के यही कह रहा था जब हम इफ्तार कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं जब इस ट्रांसमिशन को शुरू कर रहा था मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, वैसे मैं सही बात बताऊँ, लेकिन मुझे हिम्मत देने में, मेरा साथ देने में ये मेरे तमाम जो उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। आप यकीन करें जब ब्रेक होता है तब भी समझाते हैं, जब हम एक प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इफ्तार साथ में करते हैं, तो इफ्तार के बाद भी हम बैठते हैं और बहुत जो है वो हमारी तफसीलन गुफ्तगू होती है। तो जाहिर सी बात है जब आपकी कंपनी ऐसी होती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आम ज़िंदगी में हम शायद इस तरह से इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने का चूँकि रहा है सिलसिला, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो कब्र के अज़ाब पे बात करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैंने अभी मुझसे मजाक में कहा था कि आप लोग डर जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई बीमारी आती है तो उसके साथ उसका इलाज भी आता है। रमज़ान में बोल आप देख रहे हैं हमारी खसूसी नशियात, और इस वक्त उलमाए कराम के साथ मैं मौजूद हूँ। उठ जाइए सहरी के लिए और बनाने शुरू करते हैं, और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी देखते रहें। हाथ मत रोक लीजिएगा जब कोई बात हो रही हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उलमाए कराम इतना नहीं डराते हैं जितना लोग कहते हैं, जितना कुरान ने डराया है। हाँ, लेकिन आप लोग साथ में थोड़ा सा और भी चीज़ें निकाल के बता देते हैं ना, तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कब्र के अज़ाब की, और कब्र के अज़ाब की हम बात करते हैं तो उसके बाद असबाब भी हमारी समझ में आ रहे होते हैं। लेकिन जर्नली कुरान की हम बात करते हैं, उसमें सारा कुछ मौजूद है, लेकिन कब्र की जब हम बात करते हैं उसके अज़ाब के हवाले से क्या असबाब मौजूद हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर ये ज़हन में रहे कि जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं जितने मज़ाहिब का मुताला कर सका, ये चीज़ कॉमन है कि हर मज़हब के मानने वालों को बुराइयों से डराया गया है और अच्छाइयों की तरफ रग़बत दिलाई गई है। बेशक अच्छाइयों पर इनाम का ऐलान किया गया है और बुराइयों पर अजाब की बात बताई गई है, बिल्कुल, चाहे चाहे वो आसमानी मज़ाहिब हों या गैर आसमानी मज़ाहिब हों। इस्लाम अदियान आलम पर गालिब दीन है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम है। और हमारे लिए किस्से, कहानियों या मन घड़तों से हमारे अकायद या हमारा दीन नहीं बना, बल्कि उसकी बुनियाद है या अल्लाह का कुरान या रसूलुल्लाह का फरमान, और अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के उसूल, और उन उसूल और ज़वाबत पर फिर आगे सारे मसाइल का इस्तेंबात हुआ। जिस तरह अल्लाह वाहदहू ला शरीक की, उसकी कुदरत की, उसकी रहमत की ये एक अदा है कि वो अच्छाइयों पर इस्लाम वालों को, मुसलमानों को वो इनाम का ऐलान करता है, उन्हें जन्नत के वादे देता है, अपनी रहमत की बात करता है, उनके लिए तरह तरह के इनामात का जिक्र करता है। इसी तरह अल्लाह वाहदहू ला शरीक गुनाह पर
اپنی نافرمانی پر اہل ایمان کو ڈراتا بھی ہے. بالکل. تو یہ ڈرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ یہ اس گناہ سے اور غلطی اور خطا سے باز آ جائے. عذاب قبر کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ہمارے نبی رحمت سید کونین نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا. اور یاد رہے کہ یہ جو عذاب یا ثواب یہ جو ساری چیزیں ان کا تعلق علم جو ہے نا عالم غیب کے ساتھ ہے. ہمارے لیے ابھی ہم تو گئے نہیں ہیں قبر میں, ابھی ہم تو جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو ایک مسلمان وہ مومن کب ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ ایمان بالغیب ہے ہمارا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ سب حق ہے اور وہ ایسا ہی ہوگا. بے شک. اب یہ جو عذاب قبر ہے اس کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر خبریں دی ہیں. صحاح کے اندر اور تمام مکاتب فکر اور تمام جو مسالک اسلامی ہیں اس کے اندر عذاب قبر کا کانسیپٹ اور تصور موجود ہے. اور اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں, حدیثیں ہیں وضاحتاً. ویسے اشارتاً قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور پھر ان کو جناب تھپڑ مارتے ہیں اور ان کے پیٹوں پر مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب تم عذاب چکھو. تو اب اس سے مراد کون سے ہے؟ یہ وہی قبر والا عذاب ہے. یا میں تھوڑا سا سننے والوں کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ عذاب قبر سے جو مراد ہوتی ہے وہ عذاب برزخ ہے. یعنی ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ عالم رحم مادر تھا, جب ہم دنیا میں آئے تو یہ عالم دنیا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور عالم میں جائیں گے جو عالم برزخ ہے, اور اس عالم برزخ سے ہم نکلیں گے عالم قیامت میں داخل ہوں گے. تو یہ ایک پورا عالم ہے, یہ ایک پورا جہان ہے یہ جو برزخ ہے. اور برزخ کیا ہے؟ قیامت اور ہماری موت, اس کے درمیان کا جتنا بھی یہ ڈیوریشن, جتنا بھی ٹائم ہے, جتنا بھی زمانہ ہے, یہ سارا عالم برزخ ہے. اب زیادہ تر چونکہ لوگوں کا یہ عالم برزخ جو ہے نا وہ گزرتا قبر میں ہے, تو اس اکثریت کی وجہ سے اس کو عذاب قبر کہہ دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ عذاب برزخ ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جس طرح قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم سبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ, کہ ہم نے ایک انسان کو قطرہ آب سے پیدا کیا, پھر ہم اسے دنیا میں لے کر آئے, پھر ہم اسے موت دیں گے اور پھر ہم اسے قبر دیں گے. تو اب کیا اللہ تو کہہ رہے کہ میں انسان کو قبر دوں گا, تو اب تو ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو جنہیں قبر ملتی نہیں, ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو کہ جن کو جلا دیا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں کہ جن کو پرندے کھا جاتے ہیں, یہ جانور کھا جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ فاقبرہ, میں اس کو قبر دوں گا, تو قبر تو ملی نہیں. تو یہاں پر اتفاق مومنین اور مسلمین ہے تمام مکاتب فکر کا کہ یہاں اقبرہ سے مراد عالم برزخ ہے. یعنی اللہ ایک عالم کو بیان کر رہا ہے کہ پھر ہم اس کو عالم برزخ میں لے کر جائیں گے. برزخ حد کو کہتے ہیں. تو یہ حد قیامت اور دنیا کے درمیان اس عالم, تو یہ عالم برزخ یعنی عذاب قبر جو ہے یہ عذاب برزخ ہے. اب اس میں جن لوگوں کو تو قبر ملتی ہے ان کے بابت میں اللہ کے نبی نے بیان کیا, اور جتنا یہ غیب کی بات ہے جتنا نبی نے ہمیں بتایا ہم اتنے پر ایمان رکھتے ہیں. اور اپنی طرف سے ہم اٹکلیاں, اپنی طرف سے جناب ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. جتنا اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا, ہمیں بتایا, ہمارا اس پر ایمان ہے. تو ہر مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اگر اللہ پاک چاہیں گے تو اس کے گناہوں پر سرزنش کی وجہ سے اس کو عذاب دیں گے. اور اس کو پورے کا پورا اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا جس وقت تم میت کو قبر میں ڈالتے ہو تو اس کے اوپر جب قبر بند کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, ایک منکر اور دوسرا نکیر. اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پھر اس سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے. پھر حضور کی صورت طیبہ سامنے اس کو دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, اب نہیں کیا کہا کرتا تھا. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ھذا محمد رسول اللہ. پھر اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ابھی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتا ہے تجھے یہ کیسے پتہ چلا, تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس قرآن آیا تھا, یہ میرے پاس جو صاحب قرآن ہے انہوں نے بتایا. پھر اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس, اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, اس طرح آرام سے سو جا. اور دوسری جگہ پھر فرمایا کہ فرشتہ وہ جو آتا ہیں ان کی اللہ کے نبی نے ہیبت بتائی کہ وہ ڈراؤنی شکلوں پر
کہ کالی رنگت والے، سیاہ رنگت والے، نیلی آنکھوں والے، لمبے لمبے دانتوں والے زمین کو چیرتے ہوئے وہ آئیں گے اور اس کو اٹھا کر بٹھا کر جھڑک کر پوچھیں گے من ربک کا. تو اب وہاں پر اگر جو آدمی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، جو رسول خدا سید عالم کے ذات سے دوری والا ہوگا، گناہوں میں گرا ہوا ہوگا، اللہ پاک چاہیں تو یہ اس کا اختیار ہے کہ اللہ پاک کسی گناہگار کو بخش دیں اور اللہ پاک چاہیں تو کسی کو عذاب دے دیں. اچھا یہ اس کے اس میں قبضے میرا ایک جو بیچ میں سوال نکلتا ہے نا، بیکاز یہ ایک اچھی بات ہے، کچھ تو باڈیز ہی فاؤنڈ نہیں ہوتی نا، ہاں کچھ تو باڈیز فاؤنڈ ہی نہیں ہوتی، مطلب خدا نہ خواستہ کریش ہو گیا، اس کو سمندر میں کہیں ڈوب گیا، یا کچھ اور اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا، جانور کھا گئے اس کو، تو اس کی تو باڈی نہیں ہے. جی اس کا بڑا واضح سا جواب ہے کہ یہ عذاب ہم نہیں دے رہے ہیں، کہ جنہیں عذاب دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم ہو. یہ عذاب اللہ پاک دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں یہ چیز ہے. سوال آیا ہوا تو میں نے کہا یہ میں پوچھوں تو گا. یہ قبضے اور اختیار میں یہ چیز ہے کہ اللہ پاک چاہے تو وہ جو چند اس کے جسم کے ذرے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے کا سارا عذاب وہاں اس کو جو ہے نا وہ کر دے. دیکھیں آج آپ کی مشینری، آپ کی ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے، ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ اتنے 1000 وولٹ کا جھٹکا اس کو دو ہیں جی، مثلا وہ مشین کے ذریعے سے اکٹھی انرجی وہ 20-20 ہزار اور 20-20 کلو واٹ کی وہ اکٹھی ڈال سکتے ہیں. یعنی ہمارے اختیار میں آ گئے کہ ہم نے کس جگہ ایسے ریزز ڈالنی ہیں جو اندر کے اندر جو نا آپریشن بھی کر دیتی ہیں، بظاہر کوئی کٹ بھی نہیں لگتا. تو جب ہماری ٹیکنالوجی میں ایسے کانسیپٹس موجود ہیں تو اللہ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو قدیر ہے، قدیر مطلق ہے، وہ چاہے تو وہ جناب عذاب دے سکتا ہے. جی بالکل، بے شک. جی اس نقطے کو اگر میں تھوڑا سا مزید کھول دوں، آپ اجازت دیں، بعد میں پھر اپنے ہمارے نوین بھائی جو ہیں گفتگو کر لیں اگر آپ اجازت دیں. نہیں بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے. میں اس نقطے سے آغاز کروں گا جہاں پر آپ نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا. دیکھیے اس دنیا پر غور کریں اور اللہ کی قدرت پر غور کریں. پہلی بات علمی حوالے سے، یعنی دوسرے لفظوں میں سائنسی حوالے سے یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ اس مادی دنیا میں کوئی بھی چیز فنا نہیں ہوتی، شکل بدلتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، شکل، یہ سائنس نے ثابت کیا ہے. آپ کوئی چیز جلا دیتے ہیں تو جلانے سے جو چیز جل رہی ہے وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو رہی ہے. کچھ اس کا حصہ راکھ بن رہا ہے، کچھ دھواں بن رہا ہے، کچھ حرارت میں تبدیل ہو رہا ہے، کچھ شعلوں میں یعنی مختلف چیزوں میں تبدیل ہو کر تحلیل ہو رہا ہے، لیکن ختم نہیں ہو رہا، وہ ان شکلوں میں موجود ہے. اب اگر آپ ریوائنڈ کریں فلم کو، وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی اپنی شکل میں. یعنی بالکل. تو یہ تو قابل تصور ہے نا. اگر میں عوام کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، بڑا سمپل سا ہے. اگر آپ نے کسی جانور کو دیکھا کہ اس نے مرغی کو کھا لیا اور اس کے پورے وجود کا وہ حصہ بن بھی گیا، آپ وہی فلم ریوائنڈ کر دیں تو وہ واپس وہ مرغی ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں، زندہ ہو جائے گی یا نہیں. اللہ کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مادہ اس دنیا میں فنا پذیر نہیں ہے، شکل بدلتا ہے. جب شکل بدلتا ہے تو اصل شکل میں لانا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. علمی حوالے سے یہ ثابت شدہ چیز ہے. بالکل. اب جہاں تک قبر کا تعلق ہے، مرنے کے بعد بہشت یا جہنم سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے عالم برزخ. قبر اس کی ایک شکل ہے، قبر اس کی مادی شکل ہے، برزخ اس کی معنوی شکل ہے. برزخ اس عالم سے بہت بڑا عالم ہے، یہ چھوٹا عالم نہیں ہے. اور عوام کو سمجھانے کے لیے، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے جو سمجھنے سے متعلق ہے اور بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور انسان کی فکر اور سوچ کو تبدیل کرنے والا موضوع بھی ہے. حضرت آدم سے لے کر ابھی اس لمحے تک، جس لمحے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی انسان دنیا سے گزر گئے کہاں ہیں اس وقت؟ برزخ میں ہیں. بالکل. تمام کے تمام لوگ برزخ میں ہیں. کس انتظار میں ہیں؟ قیامت کے، حشر و نشر کے. اب برزخ کی ایک زندگی ہے اور وہ برزخ کی زندگی ایک حقیقت رکھتی ہے، لیکن برزخی جسم کے ساتھ بدن آپ کا تحلیل ہوا. آپ کے پورے وجود کے دو حصے ہیں نا، ایک آپ کی روح ہے اور ایک آپ کا بدن ہے. آپ جب کوئی بھی انسان مرتا ہے تو بدن مرتا ہے، روح تو نہیں مرتی. بے شک. اچھا، اگر کسی کا بدن زندہ رہتے ہوئے ہاتھ کٹ جائے تو اس کو آپ دفنا دیتے ہیں،
रूह उसमें नहीं है, रूह तो इधर बदन में है। ये रूह जवाब दे है ना यहाँ पर। बरज़ख में तमाम तर अल्लाह की नेमतों और अल्लाह के अजाब का ताल्लुक आपकी उसी रूह से है। आलम आखिरत का हिसाब किताब और है और बरज़ख का हिसाब किताब और है। अब ये जो बरज़खी दुनिया है, बरज़खी दुनिया में भी अजाब है, इक़ाब है, नेमत है, अल्लाह की तरफ से रहमत है, दोनों चीज़ें वहाँ पर भी हैं। उसका आगाज़ मौत के फ़ौरन बाद से शुरू होता है, लेकिन ये जो ताल्लुक़ है ये उसका ताल्लुक़ इंसान की रूह के साथ है। अब सवाल ये है कि वो इक़ाब क्या है, वो अजाब क्या है, या वो नेमत क्या है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बरज़ख की जो ज़िंदगी है ना, वहाँ पर जब आप कहते हैं इक़ाब अजाब, जब आप कहते हैं जन्नत नेमत, तो वो क्या है, और जिस जन्नत और जहन्नम की बशारत और नबीद कुरान करीम दे रहा वो क्या है। अच्छा, मैं ये जब आप बरज़ख की बात करते हैं, एक छोटा सा मैं ब्रैकेट लगाना चाह रहा हूँ। ब्रैकेट में ये आया है कि जैसे कई जगह लिखा है कि फ़लाँ साहबी जो हैं वो जन्नत में है, या ये जहन्नुमी है, या इस तरह की बातें आती हैं ना बीच बीच में, तो ये इसमें क्या कहते हैं कि फिर वो बरज़ख में भी कोई जन्नत दोज़ख है? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, उसी की तरफ आ रहा हूँ। एक है बहश्त और जन्नत बरज़खी, और एक है आलम आखिरत। एक है नेमत-हाए बहश्ती इस बरज़ख में, बरज़खी नेमतें, एक है आलम आखिरत। ये जो हम बरज़ख में अपने अमवात को देखते हैं और उनके लिए ईसाल सवाब करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें पहुँचाते हैं यहाँ से कार खैर की सूरत में, वो उनके बरज़खी नेमतों में इजाफे का बायस है। और इसी तरह से जो शख्स उसी बरज़ख में किसी भी अपने अमल की पादाश में इक़ाब में मुब्तला है, वो भी उसी बरज़खी इक़ाब में मुब्तला है। लेकिन एक बात जो बड़ी ही काबिल तवज्जो और बड़ी ही अजीब व गरीब है, वो ये बात है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि बरज़ख का ये जो अजाब है ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की रहमत है। क्यों? मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, कलिमगो के लिए, मुआहिद के लिए। काफिर की बात नहीं हो रही इस बात हो रही है मुसलमान की, मुआहिद की, कलिमगो की, और जो अल्लाह की वहदानियत और रसूल की ख़ातमियत पर ईमान रखता हो। ये जो इक़ाब है, ये इक़ाब उसके अंदर मौजूद उन तमाम अजाब का बाइस बनने वाले अफ़आल के असरात को ख़त्म करने का बाइस है। ये इक़ाब उसको साफ़ और पाकीज़ा करने का बायस है। जब हम कुरान करीम में पढ़ते हैं कि काफिर मुखल्लद होगा जन्नत में, जहन्नम में, और मोमिन हमेशा रहेगा जन्नत में, तो मुसलमान के बारे में, जो गुनाहगार मुसलमान है, उसके बारे में क्या है? जहन्नम का अजाब है, लेकिन खालिदून फीहा नहीं है कि वो हमेशा जहन्नम में रहे, बल्कि वो उस अजाब के मरहले से गुजर कर पाक होकर फिर जाएगा जन्नत में। यानी मोमिन कभी भी जहन्नम में हमेशा नहीं रहता, वो उस अजाब की कैफियतों से गुजरने के बाद, जो कि अल्लाह की रहमत है उसके लिए, पाक होकर दोबारा जाएगा उसी जगह जो जगह उसके लिए बनाई गई है। और ये जो अजाब है ये उसके उन अमाल की हकीकी शक्ल है। मैंने पहले भी एक जगह एक प्रोग्राम में ये इशारा किया था कि इंसान अपने अंदर जहन्नम बना रहा है और अपने अंदर जन्नत बना रहा है। आप अपने अंदर देखें, जब कोई आपको खुदा न खास्ता गाली दे, आपके अंदर की क्या कैफियत होती है? आप एक अजाब की कैफियत में नहीं होते, ये आपके अंदर की कैफियत है रूह की। वो जब खारिज में सामने आए तो आपका जहन्नम है। अगर आप किसी शख्स के, किसी फर्ज करें यतीम के सर पर हाथ फेरते हैं, आपको जो एक तस्कीन, एक लज्जत, एक कल्बी इत्मीनान की कैफियत मिलती है, इस इत्मीनान की कैफियत की आप कोई कीमत लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? ये आपके अंदर की रूह की वो आली और नूरानी कैफियत है जो उस कार खैर की वजह, ये आपकी जन्नत है जो आपके अंदर पल रही है। इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं उसकी मानवी शक्ल बन रही है, जब आप बुरा काम करते हैं उसकी मानवी शक्ल बन रही है। सिर्फ आंखों पर से पर्दा हटने की देर है, पर्दा हटे तो आपके सामने हो। मैंने पहले भी एक वाकया अर्ज किया था, अब भी अर्ज करूंगा कि जब आप जिक्र पढ़ते हैं ना, अगर ये जिक्र तवज्जो से पढ़ें तो यही जिक्र जन्नत की दरख्त है, जन्नत का दरख्त है, जन्नत का मेवा है, जन्नत का फल है जो आपके सामने वहां पर आएगा, लेकिन यहां पर आप उसको इन आंखों से नहीं देख रहे। लेकिन जब उसी जिक्र की जगह आप
زبان غلط استعمال کریں گے, گالی دیں گے, کسی کو تکلیف دیں گے. یہ گالی اور تکلیف دینا کیا ہے؟ آپ یہ جو صفات ہیں انسان کے اندر دو طرح کی, ایک حیوانی اور ایک فرشتوں والی. حیوانی صفات کو آپ حیوانات میں تلاش کر لیں. کتا کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے. سانپ کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے. خنزیر کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے اندر یعنی منہ سے انسان اپنے اندر ان صفات کو دیکھیں, کس انسان کے اندر کون سی صفت غالب ہے, تو وہ انسان اصل میں اپنے اندر وہی جانور ہے. پردہ ہٹے تو وہ جانور سامنے آئے گا. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اس لیے ایک حدیث, ایک قول امیر المؤمنین کا میں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. امیر المؤمنین نے اسی لیے انسان کے بارے میں کہا کہ اپنے اندر کی دنیا کو پاک رکھو, ورنہ لو تکاشفتم ما تدفنتم, اگر تم کشف ہو جاؤ ایک دوسرے پر تو پھر اندر کا جب حیوان باہر آئے گا جو حقیقت ہے تمہاری, تو پھر ایک دوسرے کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. وہ جو قرآن کریم کی آیت اس دن یہاں پر پڑھی گئی, لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن, تو یہ جو میتن کا لفظ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں غیبت کر رہا ہوں تو اپنے مؤمن بھائی کا, مردار بھائی کا یعنی مردہ کا گوشت کھا رہا ہوں. یہ تشبیہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, صرف پردہ ہے. اچھا, میں مفتی نوید عباسی صاحب سے بھی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. عجیب سا سوال ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, میرا سوال نہیں ہے یہ آیا ہے تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں, اللہ مجھے معاف کرے. لوگ کہتے ہیں کہ جو قبر کا عذاب ہے ایسا کچھ نہیں ہے, یہ صرف انسان کو ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, اس میں بہت اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ ایک تو اللہ رب العالمین کے نظام کو جو لوگ نہیں سمجھتے, یہ ان کا بنایا ہوا ایک تصور ہے من گھڑت کہ جناب جب موت آ گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا, آپ کی جنت, آپ کی جہنم, آپ کی زندگی, سب کچھ یہی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ ایک تصور عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے, اور اسی سے پھر الحاد اور دیگر چیزیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں معاشرے میں. جبکہ اگر ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیے, یہاں سائنس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, بہت ساری بات اس حوالے سے کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس چیز کو دیکھیں تو قبر کس چیز کا نام ہے؟ قبر جو ہم یہ لفظ بول رہے ہیں نا, قبر کاف بیرے, یہ بنیادی طور پر مصدر ہے اور یہ جائے قرار کو کہتے ہیں. یعنی جو جس جگہ پر ہے اس کے لیے وہ قبر ہے. ضروری نہیں کہ زمین کھود کر کسی آدمی کو اتار کر وہاں پر لٹا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو وہ قبر ہے, بلکہ جس کو جانور نے کھایا اس کے لیے وہ قبر, جو آگ میں جل گیا وہ معاملات اس کے لیے قبر. یعنی جو جس حال میں ہے اس کے لیے وہ جگہ قبر ہے, ختم ہو گئی وہ اس کی قبر ہے. جی جی. اور قرآن مجید فرقان حمید فیصل قریشی صاحب کیا کہتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قرآن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو. یہ جو لوگ قبر کا انکار کرتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ آپ خود بخود ذرا پیدا ہو کے دکھا دیں نا. ہمارا یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی جب بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں کیسے آیا, اس سے پہلے کہاں تھا؟ یہ نظام, یہ کائنات کوئی حادثے کی صورت میں معرض وجود میں نہیں آئی, یہ محض باطل خیال ہے. اس طرح کے حادثات پھر آپ بھی کریں نا. سائنس بھی کسی چیز کی تہ تک پہنچتی ہے تو مسلسل تجربات اور اس علم میں وسعت کی وجہ سے, لیکن کئی دفعہ وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں, سال بعد دوسرا نتیجہ آتا ہے. رب العالمین کے ہاں یہ نظام نہیں ہے. رب نے, جیسے ہم نے یہاں پر بات کی تھی پروردگار تقدیر کے باب میں, کہ پروردگار نے ایک نظام متعین فرما دیا ہے, اس نے کائنات کو پیدا فرما دیا ہے, رب نے یہ نظام رکھ دیا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے, اس نے تمہیں زندگی عطا کی, اس زندگی کے بعد وہ تمہیں موت عطا کرے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم, پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا. اس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے. جب ہم برزخ میں چلے جائیں گے نا, برزخ میں جانے کے بعد کوئی موت نہیں ہے. اور اس کی تائید نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو مفتی صاحب نے تلاوت کی یہاں پر,
کہ مردے سے یہ کہا جائے گا جب اس سے یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ جب جواب دے دے گا تینوں سوالوں کے یا اس سوال کا جواب دے دے گا تو اس سے کہا جائے گا نم کنم تنا یوم العروس، سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. تو پہلے رات کی دلہن سوتی نہیں ہے، وہ بستر میں انتظار کرتی ہے. تو جو بندہ مومن ہوگا وہ آخرت کا انتظار کرے گا. اور ایک دوسری روایت اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ جو بندہ مومن کی قبر ہوگی جو بھی اس کی جائے قرار ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. وہ جنت نہیں ہوگی جو ہمیں وہاں ملنی ہے، لیکن اس جنت کا جو تصور ہے وہ رات، وہ سکون، وہ اطمینان اس کو حاصل ہوگا. اور یہ روایات اس روایت کی جو میں بیان کرنے لگا ہوں تائید کرتی ہیں کہ اسے یوں لگے گا کہ مجھ پر یہ وقت جو ہے نا وہ ایک دن کا گزرا، عصر سے مغرب کا گزرا. یعنی بندہ مومن قبر میں جو ہزاروں سال رہے گا لیکن اس پر یہ وقت جو ہے وہ مختصر کر دیا جائے گا. اور یہ رب کا نظام ہے، رب چاہے تو وقت کو تنگ کر دے، چاہے تو زیادہ کر دے. نبی صاحب بات آدھی رہ گئی تھی. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری تعلیم فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز حادثے کی صورت میں معرض وجود میں نہیں آتی. حضرت پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے معجزے کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے، قرآن کہتا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. یہ سب انہوں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا. لیکن جب انہوں نے کوئی چیز ان کے سامنے تھی، مردہ تھا تو اس کو کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا. تو یہ جو ہوا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ جی حادثہ ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا، بس ٹھیک ہے ایک انسان نے کیا تو وہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. لیکن یہ کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا، یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. ہاں اولیاء اللہ کے یہاں اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن پیغمبر کا یہ معجزہ ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. تو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی حادثہ ہو گیا، بس آدمی مر گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، یہ معاذ من گھڑت بات ہے، غلط بات ہے. ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ انسان آخر آیا کہاں سے ہے؟ کیا وہ حادثاتی طور پر ماں کے پیٹ میں آیا ہے؟ سوال تو یہ ہے ہمارا ان سے. یہ ہماری گفتگو بھی ہوئی تو ہم نے کہا یہ بتائیے کہ وہاں کیسے آیا؟ کیا یہ حادثاتی طور پر آیا؟ آخر کوئی تو یہ بھی ماننا ہے نا کہ یہ جانور سے ہم انسان نہیں، یہ تو معاذ غلط بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی بات ارشاد فرماتا ہے. تھوڑا سا جی میں عرض کر دوں نوید بھائی اجازت. بنیادی طور پر آپ نے جو کویشچن کیا تھا نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ بالکل. ہم پوچھتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اللہ نے. کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہی کہیں گے جی حدیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ نبی نے فرمایا. او خدا کے بندو، جس نبی نے ہمیں اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا ہے اسی نبی کی متواتر حدیثیں ہیں کہ اللہ عذاب دے گا. حیرت کی بات ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ تو اچھی بات نہیں. تو جس نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اسی نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اور سید عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عمر، حضرت مولا علی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ، تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی روایت ہے کہ اللہ کا نبی ساری حیات طیبہ، حالانکہ وہ مبرہ منزہ ہیں ان عذابوں سے، لیکن امت کی تربیت کے لیے، امت کو اس سے ڈرانے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے بچنے کی دعا فرماتے. سبحان اللہ. اور کہتے تھے یا اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما. تو وہ جو آپ کا کویسچن تھا اس میں اب آپ وہ بات جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ 70 ماؤں کا پیار کرنا یہ انسان کا پیار کرنا نہیں ہے. ماں اپنے گھر میں ایک بچے سے کم بھی اور زیادہ بھی پیار کرتی ہے، ایک کو زیادہ بھی دیتی ہے. جو کمزور ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ دودھ پلاتی ہے، بعض دفعہ بچیوں کو کم پلاتی ہے. یہ سب ماؤں کا ایک تصور جو ہے وہ نہیں ہے. یہ جو بات بھی ہے بنیادی طور پر وہ نبی علیہ السلام نے ایک تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے. اور مثال ہمیشہ جو ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. اور ماں بھی کئی دفعہ تنگ آ کے اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ مارنے پر، اس کو اپنے سے دور کرنے پر تیار ہو جاتی ہے. خود حدیث میں موجود ہے کہ ایک جو ہے نا وہ شخص ان کا کی روح نہیں قبض ہو رہی، نبی علیہ السلام نے کہا آگ لگا دو. اگرچہ اس روایت پر کلام ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لے گئے اور پھر اس ماں نے معاف کیا تو اس کی روح نکلی. تو میرا گزارش کرنے کا صرف مطلب اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نظام میں ہم دخل نہیں دے سکتے. ہم اس دنیا پر آئے, ہماری زندگی ہے کتنی, 50 سال, 70 سال, 100 سال, یہ ہم اس زمین پر موجود مہمان ہیں. اور کائنات کب سے چل رہی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ باتیں گفتگو کریں گے بھی تو ہمیں کیا ملے گا. ہم نے مر تو جانا ہی ہے. تو مرنے کے بعد بھی دیکھیے تمام مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے. ہندو کہتے ہیں دوبارہ پیدا ہوگا. اسی طریقے سے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام کا یہ تصور کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. آپ جو ہے نا وہ ہندوؤں سے لے کر زرتشت تک آ جائیں, اور زرتشتیوں سے لے کر آپ بت مت تک آ جائیں, بت مت سے لے کر آپ یہودیوں, عیسائیوں اور پھر مسلمانوں تک جتنے مذاہب ہیں ان کے آپ آ جائیں, کہیں نہ کہیں یہ تصور آپ کو ملے گا. اور ہمارے مسلمانوں کا بڑا نکھرا ہوا صاف ستھرا تصور ہے. تو اس تصور کو پیش نظر رکھیں. اور دوسری طرف اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے. بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں وہاں پر اللہ کے حکم کے سامنے سر نگوں ہونا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. دوسرے مقام پر ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو, وہ زندہ ہیں. آپ فیصل قریشی صاحب اٹھ کے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ گردن کٹ گئی, وہ تو مرا پڑا ہے, تم اس کو زندہ کہتے ہو. کیوں زندہ کہتے ہو؟ یہ زندگی کا تصور ہمیں رب نے بتایا ہے. تو جو رب ہمیں بنا رہا ہے, تو کوئی آدمی یہ چاہے نا, جو آدمی یہ کہتے ہیں ان سے ذرا یہ سوال کیجئے گا کہ آپ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہو, آج آپ کی یہ شکل و صورت ہے, یہ چال ڈال ہے, کل آپ جانور بن جائیں, پرسوں آپ واپس یہ بن جائیں, خود کچھ نہیں کر سکتے. تو جس رب نے ہمیں یہ انسان بنایا وہی رب کہہ رہا ہے تمہیں قبر میں جانا ہے. وہی رب ہمیں اس کے بعد اس موت کے بعد زندگی کی بات کر رہا ہے, زندگی کے بعد پھر حشر کی بات کر رہا ہے. اور یہ سارا نظام اور یہ نظام ہو کر رہے گا. جی ہاں, اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں اپنی زبان میں ذرا سمجھا دوں کہ جدوں پڑھے نا 76 پھر سمجھ آنی تانوں. ہاں جی, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ میں نے ذرا اپنے لحاظ پروفیسر صاحب بڑی ہم نے قبر کے حوالے سے بات کی. ایک میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں اس پہ جانا چاہ رہا ہوں, بہت ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے وہ, لیکن اس سلسلے میں ایک میرا سوال سن لیں, بڑی ضروری بات ہے. دیکھیں ہم اچھے عمل کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں قبر میں عذاب دینے کی بجائے ایک سکون دیتا ہے. ہم برے عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پاک ہمیں اس میں عذاب دیتا ہے, یہ بات پتہ لگ گئی ہمیں. اچھا, پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے خاص طور سے جو آپ کے بچے ہوتے ہیں یا آپ کے بچوں کے یا بچے ہوتے ہیں یا اور آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں کہ آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں, آپ ان کو زیادہ سے زیادہ دعائیں بخشیں تاکہ ان پہ جو ہے وہ ان کے گناہ اگر ان سے ہوئے ہیں تو وہ ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے, سو یہ عذاب سے ان کو بچائے. تو ایک گنہگار آدمی ہے اور اس پہ اگر اس کے گھر والے اس کے لیے مطلب فار ایگزامپل کوئی ایسا آدمی ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ مفتی بن گیا یا عالم بن گیا اور وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑھتا ہے, تو کیا اس کے باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بالکل, اس کا اجر ملے گا اس کو. رسول اکرم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع الا عن ثلاث, مگر 3 عمل جاری رہتے ہیں. صدقۃ جاریۃ, ایک ایسا صدقہ جو کہ اس کے بعد بھی قائم رہتا ہے, مثلا کوئی مسجد بنا دی, کہیں کنواں کھود دیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور ولد صالح یدعو لہ, نیک بیٹا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, اس کا اجر بھی ملے گا. اور علم ینتفع بہ, یہ اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا, علم دین چھوڑ گیا, طلبہ کو پڑھایا, کوئی کتاب لکھ دی, اس سے آنے والے لوگ مستفید ہوتے ہیں. یہ صدقہ, یہ جو کچھ عمل کیے اس کے اپنے عمل ہے. مرنے کے بعد اس کا وہ عمل جو ہے دنیا میں قائم ہے, لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اس کو اس کا اجر ملے گا, اس کو اس کا اجر ملے گا. اولاد جو ہے جو بھی نیک عمل کرے گی
اللہ تعالیٰ اس سے اس کے والدین کو اجر دے تو اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. گناہ خود اللہ اس کو دعائیں کریں کہ اللہ معاف بھی کر دے گا اس کو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جنت میں گیا تو ایک یکا اس کا درجہ بلند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یا اللہ سے سوال کیا, اللہ یہ کیا ایسا میرا درجہ کیوں بلند ہو, کیا ہوا؟ میں نے کہا, فرمایا تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو اولاد, نیک اولاد میں صدقہ جاریہ ہے, اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے. باقی یہ رہا شیخ صاحب, آپ جو ہم نے ذکر کر رہے ہیں آج, دیکھیے یہ آخرت کا تصور, مرنے کے بعد جزا و سزا کا تصور, ایک نیچرلی ہماری نیچر کا مطالبہ ہے, ہماری فطرت کا مطالبہ یہ ہو. دیکھو دنیا میں نیک اور بد برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمان میں فرمایا آفا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکم سواء محیاہم و مواتہم. ہاں کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے مرنے کے بعد؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا بے انصافی نہیں ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید ما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی یہ ہے اس کا نتیجہ نکلے گا. بالکل. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے بیکار میں پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کہ ہم کسی نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ نہیں دیں گے اور کسی بد کو اس کی بدی کی سزا نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم کا حاکم نہیں ہے. دنیا کے حکمرانوں اس کو کیا توقع رکھتے وہ تمہارے در انصاف کریں؟ اگر وہ انصاف نہیں کرتا, گھوڑے اور گدھے کو برابر ہانکتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں یار یہ شخص ظالم ہے جو حق انصاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب حاکم کا بڑا حاکم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نیکی کر کے آئے اور دنیا میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملا. تو یہ یعنی یہ چیز جو ہے یہ عقل کا مطالبہ ہے کہ وہ دن آئے, وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو اجر ملے اس کا. واہ واہ. ہے اور جو لوگ اب جن خواہشات نفس کے پیچھے ساری زندگی کو لٹا دی تاکہ ان کو ان کی سزا ملے. یہ چیز ہے کہ قبر کا عذاب جیسے شیخ صاحب نے فرمایا برحق ہے. یہ قبر کا عذاب فیصلہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون جو ہے, آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, جب ان 30 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے, من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. یہ سمجھ لیجیے آپ یہ سوال. اللہ یہ پوچھے تیرا رب کون ہے, اللہ یہ پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے, اللہ یہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے, رسول کے ساتھ وفادار نہیں ہے, اپنے دین کے ساتھ وفادار نہیں ہے, اس کو یہ یاد نہیں آئے گا کہ میرا دین کیا ہے. جیسے ساری زندگی اپنے مفاد کی پوجا کی اور اس مفاد کے معبود نے یہاں اسے سجدے کرائے, اس نے سجدے کیے, سمجھے نا. اور قیامت اور قبر میں اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اس کو تو اپنا مفاد ہی یاد آئے گا. اسی طرح وہ شخص جس شخص نے اپنا دین ہی لوگ اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے, خواہشات نفس یہاں لے گی وہاں گیا, جو خواہشات نفس سے چاہا وہی کیا, تو وہ کہاں کب کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے. جو شخص یہ تینوں سوال جواب دے دے گا تو حدیث میں آتا ہے اس کے لیے پہلے دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجیے, اللہ نے جنت پیدا کی سب کے لیے پیدا کی, جہنم پیدا کی سب کے لیے پیدا کی, سمجھے. اللہ جب حدیث میں آتا ہے جب اس کو قبر میں جواب دے دے اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. کہتے اگر تو ان کا جواب نہ دیتا تیرا ٹھکانہ یہ تھا, پھر بند کر دیے, پھر جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اب تیرا ٹھکانہ ادھر ہوگا, ابھی ہوگا یا تیرا ٹھکانہ یہ ہوگا, ابھی اس کا فیصلہ تو قیامت. لیکن جب تک وہ قبر میں سکون سے رہے گا. یہ قبر کی مثال ایسی ہے سمجھے دنیا میں جیسے حوالات کی مثال ہے. فیصلہ ہونے سے پہلے آدمی کو کہاں رکھتے ہم؟ حوالات میں, اس کے بعد اس کو آپ بڑھاتے. تو آخرت بھی دنیا بھی آخرت کا ایک نمونہ ہے. تو یہ حوالات کی طرح ہے, انسان رہے گا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ پکڑتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ میں عذاب سے جہنم سے پناہ پکڑتا ہوں.
वो आऊज़ु बिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अजाब से पनाह पकड़ता है। वो आऊज़ु बिन फितनतिल महया वल ममात, फितना दुनिया की फितने में और ज़िंदगी की फितने और मौत की फितने तेरी पनाह पकड़ता हूँ। वह फितना मसीह दज्जाल और मज्जाज के फितने, ये तीन जरूर आप दो इस्तिग़फ़ार करते हैं। और नबी करीम साहब बरा बिन आज़िम कहते हैं कि हम नबी करीम से जनाजा लेकर कब्र में कब्रिस्तान गए। जब जनाजे गए तो अभी लाहत बन रही थी, नबी करीम बैठ गए और हम सब नबी करीम के इर्द गिर्द बैठ गए। कान्ना ला रूसी न तैर, ऐसे खामोश बैठे हो जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक थोड़ा तिनका था कुछ, उससे ज़मीन खोद रहे और फरमाते खोदे, बड़े गौर व फिक्र में थे आप। फरमाने लगे, फिर आपने आसमान की तरफ मुँह उठाया, रफ़ा रासुल समा फ़क़ाल इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह पकड़ो, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह पकड़ो। और जो लोग ये कहते हैं कब्र में अज़ाब नहीं है, जो अल्लाह और रसूल की चीज़ को के फरमान को इनकार करते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। अल्लाह और रसूल के साथ बहस नहीं करो। तुम दुनिया में उस शख्स से बहस नहीं करते हो तुम्हारा इल्म उसके बराबर नहीं होता। बेशक हमारा इल्म अल्लाह रसूल के बराबर नहीं है। हमें जो अल्लाह रसूल ने बता दिया वो हम उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कहेंगे। थोड़ी सी बातें भी चल रही हैं, वाकई बहुत कुछ जानने को मिला। हम अक्सर सुनते रहते हैं तो कुछ मिली जुली सी बातें आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन उस पर मैं बाद में जाऊँगा। वो मेरा ज़ाती सवाल है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले शाह साहब से कब्र के अज़ाब से बचने के लिए शाह साहब बड़ा ज़रूरी है कि हमें कोई ऐसी दुआ पता हो जो हम पढ़ते रहें, उसको नमाज में पढ़ते रहें या उसको किस वक्त पढ़ें, क्योंकि देखें बड़ा ज़रूरी है। और मैंने ये भी सुना है कि जवानी की जो दुआएं होती हैं वो ज़्यादा मतलब ताकतवर होती हैं। तो आदाब पे काफ़ी गुफ्तगू हुई, मैं दुआ भी माशाल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करोड़ों हनफियों के इमाम हैं और कमो पेश आपने 55 हज किए माशाल्लाह। और अपने वक्त के वो इमाम हैं कि जब बारगाह रिसालत में आप हाजिर होते आपने सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। और यानी किताबों में रवायतों में ये भी है कि आपने ख्वाब में कमो पे 100 मरतबा रब का दीदार किया। इतनी बड़ी हस्ती। आपके बारे में है कि आपकी जो तदफीन की जगह थी, यानी जब आप उस जगह पर कसरत से कुरान पाक पढ़ा करते थे। इसी तरह यदि हमारे असलाफ मरने से पहले कब्र और आखिरत की फ़िक्र की तरफ और कुर्बान जाइए। जैसे दलाइलुल खैरात हमारी किताब है, दुरूद पाक पे बड़ी मकबूल किताब है अरब व अजम में। उसके मुसन्निफ़ मौल्लिफ़ हैं हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। कम से कम 75 या 77 साल के बाद आपकी कब्र को किसी वजह से खोला गया, मुंतकिल करना पड़ा। तो जब आपकी कब्र को खोदा तो आपकी कब्र से एक तो मशहूर था पहले से मुश्क की खुशबू आया करती थी। और 77 साल के बाद भी ये आलम है कि सर कि माशाल्लाह कहते हैं लोग कि आपका ऐसे ही ख़त बना था जैसे आपको आज ही लिटाया। और कहते हैं जब कब्र की सिले हटाएगी तो ऐसे जैसे मुश्क की खुशबू लपटी हो और आपका जिस्म सर तब यानी बिल्कुल ताज़ा। तो ये भी पता चला जिनका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ रहता है, दुआओं के साथ रहता है, औराद और अज़कार के साथ है, जो खौफ़े खुदा होता है, मरने के बाद उनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। मुशाहिदा है, कई पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हैं, कई शहदा की कब्रें, कई मुसलमानों को कई अरसे के बाद सैलाब आ गया या पानी आ गया, कब्र को जब खोदा जाता है तो वो तरोताज़ा है, उनके कफन सलामत है। तो ये हमें इस तरफ भी देखना है कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, कुरान से ताल्लुक़ कायम किया, तो उनका बेड़ा पार है। तो इसके लिए एक बेहतरीन अमल है अज़ाब कब्र के लिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रात को सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, सूरह मुल्क की तिलावत करे तो वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। तो मेरी गुजारिश है तमाम सुनने और देखने वालों से कि सूरह मुल्क की तिलावत को लाजमी कर लें और कब्र और आखिरत को रोशन करने के लिए लाजमी कुरान और सुन्नत पे अमल करेंगे। आपकी कब्र जन्नत का बाग होगा। खुद अल्लाह इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क में फरमाया, हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि हम तुमको आज़माएं कि तुम में से कौन नेक अमल करता है। तो दुनिया आजमाइश गाह है। तो अब जो अच्छे अमल करेंगे उनकी कब्र जन्नत का बाग होगी। जो खुदा न खासा खाली के कायनात की नाफरमानी करेंगे, सरकशी करेंगे, दुनिया में भी जिल्लत और रसवाई है और मरने के बाद उनकी कब्र जन्नत का जहन्नम का गला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी सवाल है।
پڑھا تھا کہیں تو میں نے کہا میں یہ ضرور پوچھوں گا، لیکن کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں یا برزخ میں جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم کس حالت میں ہوں گے؟ جس عمر میں ہم مرے ہیں اسی حالت میں ہوں گے، یا ایک کوئی خاص ہماری اس میں کوئی ایک عمر ہوگی جس میں ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ماشاءاللہ ہماری یہ بہت اچھی گفتگو جاری ہے، اور یقیناً سننے والوں کو بہت ساری چیزیں جو انہیں یہ سننے کو مل رہی ہیں۔ عذاب وہ بڑا مختصر سا ہے، میں تھوڑا سا جی آغاز میں کر لوں بات۔ عذاب قبر کے حوالے سے ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، بالکل، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمیں حکم بھی بیان کرنا ہے۔ پہلے ایک سوال ہوا تھا، وہ اس کا جواب پورا نہیں ہو سکا، کہ جو شخص عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس پر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا بڑا واضح طور پر فتویٰ ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہے، دال اور مدل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، اور ایسا شخص جہنمی ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول کی واضح احادیث اور واضح فرامین کا انکار کر رہا ہے۔ بے شک صحابہ کرام علیہ رضوان کثرت کے ساتھ عذاب قبر کا تصور کر کے رویا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان کہ میرے نبی نے ایک ایک نہیں کئی بار فرمایا آج عثمان سے جنت کا سودا ہو گیا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی۔ پھر جس وقت آپ غزوہ ذوالاسیرہ کے لیے آپ اشرفیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کا نبی ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج تو عثمان نے جنت کا سودا کر لیا۔ تو وہ کنفرم جو جنتی صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا شرف انہیں میسر آئے، اور اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو میری 2 شہزادیاں ہیں، اگر 100 بھی بیٹی ہوتی اے عثمان تو اتنا پیارا ہے کہ میں تیرا عقد ایک فوت ہو چی جاتی اور میں تجھے ان کا عقد عطا کرتا جاتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر وہ رویا کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی، علامہ طبری، امام قرطبی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی داڑھی مبارکہ، بلکہ امام بہقی کو میں پڑھ رہا تھا، ان کی داڑھی مبارکہ جو ہے نا وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو لوگ آ کر کہتے کہ عثمان آپ تو کنفرم جنتی ہیں، آپ تو بدریوں میں سے ہیں، آپ تو بیت رضوان والوں میں سے ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے بیت رضوان کا وہ سارا معاملہ ہوا، آپ کے ہاتھ کو ید اللہ فوق ایدیہم کہا گیا، اتنی شان ہے آپ کی، آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ رسول اللہ کے پیارے ہیں، اشرم و بشر ہیں۔ آپ فرماتے مجھے اللہ کے فضل و کرم اور رسول کی عطاؤں پر امید ہے کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن مجھے قبر کے عذاب سے بہت خوف آتا ہے کہ قبر میں کیا۔ اللہ 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 جی فیصل بھائی، قبر کے عذاب کو خود رسول خدا نے بیان کیا ہے، اور میں یہاں یہ بھی بات کروں کہ صحابہ کرام کے ایک بڑا عجب مزاج ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عذاب قبر کو بیان کیا تو لوگوں کے سینے پھٹنے لگ گئے، ایک دھاڑے مار مار کے وہ منظر تھا کہ لوگ رو رہے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، اور اللہ کے حبیب ان کو ڈرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بچو عذاب قبر سے بچو۔ اب ایک اور حدیث ہے، اس کو مختلف روایات میں کہیں پوری ہے کہیں آدھی ہے، میں جلدی سے بات کو کتنا ہے جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے بڑے صحابی ہیں میرے نبی کے۔ تو حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، کیف بک یا عمر اذا اتاک ملکان اسودان ازرقان یجران شرم، عمر وہ کیسا دن ہوگا جب تیرے رشتہ دار عزیز اقربا تجھے قبر میں لٹا کر جائیں گے، تیری قبر کی چھت پڑ جائے گی، پڑیاں ڈل جائیں گی، پھر تیرے پاس 2 کالی کالی صورتوں والے لمبے لمبے بالوں والے زمین کو چیرتے ہوئے 2 فرشتے آئیں گے، تجھے آ کر اٹھا کر بٹھائیں گے، تجھ سے سوال کریں گے من ربک کا ما دینک کا ما کنت تقول فی ھذا، وہ کیسا دن ہوگا۔ اب منظر تو یہ ہونا چاہیے کہ خدا کا رسول ڈرا رہے ہیں اس سے، اور حضرت عمر کو جناب وہاں حضرت عمر کا وہ سوال یہ بھی محبت والوں کے لیے، حضرت عمر نے عرض کیا وَأَنَا مَعَنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، حضور جیسے میں اور آپ کا آج ہمارا رشتہ ہے ادھر بھی یہی رشتہ ہمارا قائم ہوگا۔ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لجپالیاں آپ فرما رہے ہیں، میرا اور آپ کا یہ جو رشتہ ہے یہ ٹوٹے گا تو نہیں نا؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں عمر یہ قائم ہوگا. پھر عرض کی ہے یا رسول اللہ پھر رہنے دیجیے. اگلے جملے بڑے عجیب ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اذن خاصمہما، پھر اگر وہ آئیں گے نا فرشتے تو پھر میری ان سے نہ توتکار ہو جائے گی، میرا ان سے سوال و جواب ہو جائے گا. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے بابا کی زیارت ہوئی. پوچھا کیا؟ فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے مالک نے جنت کی نعمتوں میں رکھا ہے. تو یہ بات تو صحابہ کے سامنے حضرت عمر نے کی تھی. تو آپ نے فرمایا بابا جان وہ کدھر گئے وہ جو دو آنے والے آنا تھا جنہوں نے، ان کے ساتھ کیا ہوا جن کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا بیٹا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا مر ربو کا ما دینوں کا، تو میں نے آگے سے ان سے پوچھا مر ربو کو ما دینوں کو ما، تو کالا احدہما للآخر، دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا من ھذا الذی سأل نسألہ و یسألنا، یہ کون بندہ آ گیا بھائی جسے ہم سوال کر رہے ہیں وہ ہم سے سوال کر رہا ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اتنی باتیں ہونے کے باوجود ایک طرف حضور کے اس کرم نوازیوں پر اتنا یقین ہے، لیکن یہی حضرت عمر ایک دن آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عذاب قبر کی جیسے باری آئی حضرت عمر بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور آپ نے فرمایا جو کچھ رسول خدا سے ہم نے عذاب قبر کے بارے میں سنا ہوا ہے اے لوگو تم بھی سنو، تم میں سے کوئی صحابہ ہیں، اور وہیں صحابہ سارے رو رہے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ قبر کے اندر اگر کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے، ایسے ایسے بچھو آئیں گے کہ جو انسان کو ڈنگ ماریں گے، ان کا زہر آج کے بچھو کے زہر سے ہزاروں گنا زیادہ مہلک. اور فرمایا کہ وہاں جو گنجے سانپ مسلط کیے جائیں گے جو کہ اس قبر والے کو عذاب دیں گے اللہ کی منشا اور اللہ کے اذن کی وجہ سے. فرمایا کہ ان میں سے اگر ایک پچکاری وہ سانپ مار دینے زمین کے اوپر، یعنی وہ عذاب باہر آ جائے تو یہ سارے لوگ مر جائیں. تو اس طرح سے عذاب قبر. پھر یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب قبر کے اندر مردے کو لٹاتے ہو تو وہ قبر جو ہے نا دباتی ہے مردے کو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ہڈیاں ایک طرف سے دوسری طرف میں آپس میں ایسے ہو جاتی ہیں. اور یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ تو جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے، فرمایا ان کو بھی دباتی ہے، پر ان کو اس طرح جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ان کو وہاں وہ چیز محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے عذاب قبر برحق ہے. وہاں کا خوف، وہاں کی سختی، وہاں کی آگ، وہاں کے بچھو، وہاں کے کیڑے، وہاں کے ناگ، وہاں کے سانپ، یہ سب کچھ برحق ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ قبر سے جب مردے کو اٹھایا جائے گا، جتنا مرضی منشا ہوگی اللہ تعالیٰ کی، جب سور پھونکی جائے گی تو اللہ تعالیٰ واپس ان اجسام کو دوبارہ جیسے وہ چاہیں گے وہ اسی شکل اور اسی صورت میں اٹھائیں گے. لیکن ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ یہ کہ تقریباً جب اللہ تعالیٰ حشر قائم فرمائیں گے تو وہ جوانی کی صورت میں ہوگا. 33 برس کے ارد گرد کی جو عمر ہے، اس عمر میں یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرما کر ان پر. تو میں یہاں یہ بھی مزے کی بات کر دوں، میرے نبی پاک فرماتے ہیں، اچھا ابھی دیکھیں حضور کا وصال با کمال نہیں ہوا، حضرت ابوبکر عمر کا نہیں. فرمایا وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر یا من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جس کے لیے اس کی قبر کو شک کیا جائے گا. اور دوسری بات میں آتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر اکٹھے اپنی قبور سے نکلیں گے. تو جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں، تو رسول کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ابو بکر اور عمر میرے ساتھ لیٹے ہوں گے، اور یقیناً قیامت کی صبح تک ابو بکر اور عمر کا وہ جو مزار اور وہ قبر ہے وہ خدا کی قسم وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کیونکہ میرے نبی کے پڑوس میں لیٹے ہوئے وہ جو اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے میرے رسول کا مزار، وہ ان کا اس میں سے وہ ماشاءاللہ ان کو بھی اس کے انوار اور اس کا استفادہ وہ فرما رہے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے معاف. آمین 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 ثم آمین. ایک تھوڑی سی ایک روایت بیان کر دوں شیخ صاحب اس کے بریکٹ میں، شاہ صاحب یہ بریکٹ لگا دوں تھوڑا سا، یہ حاشیے سے بریکٹ پہ چلے گئے. حاشیہ لگا تھوڑا. حدیث ہے ایک شیخ صاحب کی بات کی تائید میں کہ قبر عذاب کے بارے میں آپ کے پروگرام کی بریکٹ بڑی مشہور ہو گئی ہے. ہاں جی یہ بول والو یہ جو تمہاری یہ بریکٹ ہے نا، یہ بریکٹ بڑی مشہور ہو گئی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑی نجار کے باغ میں گئے، آپ سواری پر سوار تھے، تو آپ کی سواری بدکی تو قریب ہے کہ آپ گر جاتے. تو نبی اکرم فرمایا صبر ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے عذاب کو سواری نے محسوس کیا. نبی اکرم فرماتے جو عذاب قبر میں ہوتا ہے، اگر وہ اس عذاب کی چیخیں
इंसान और जिन सुन ले, आबादियाँ छोड़कर भाग जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से इनको नहीं सुनाता। अगर कब्र के अजाब के बारे में तुम्हें बताओ, जो कुछ होता है तुम सुन लो, अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दो। सुबह तो नबी जो इज़ाब कब्र हक़ है, इसका इनकार करने वाला इंसान किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, किताबुल्लाह और हदीस रसूल इनकार करता है। कुरान कहता है ये अजाब तो शुरू हो जाता है जैसे इंसान मरता है। जी जी बिल्कुल। छोटी सी तवज्जो जी तवज्जो। कि हमारे नौजवान जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचते, और खड़े होकर पेशाब करना, बग़ैर यानी पानी के, बग़ैर पानी के यानी कि संजा करना, और इसको फ़ख्रिया बताना कि हम तो पानी इस्तेमाल ही नहीं करते। बाद बात ये लोग अपने लिए फ़ख्रिया भी बताते हैं। तो जो बिंगा मुस्लिम जो मुसलमान है, जैसे हज़रत ने ये रवायत बयान की मिशकात शरीफ में कि जो जिस सवारी पे थे वो उछला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दो कब्रों में अदाब और रस्म, एक जो था वो पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता था, और एक जो है वो चुगलखोरी किया करता था। इसी तरह ग़ज़वाए खंदक का वाक़या, हज़रत माद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो तीर लगा, जब नेज़ा लगा। आपने जो बात की है, मेरे ख्याल से मैं उसके बाद नवीद भाई की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं एक थोड़ी सी बात ब्रैकेट में मैं बताना चाहूँगा। जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं वो शायद ये बात नहीं जानते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने का जो सबसे बड़ा नुकसान मर्द को होता है, जो हमारी टांगें हैं उसमें जो नसें हैं वो कमज़ोर होती हैं, क्योंकि वो पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम है आपकी बॉडी का। हो सके तो किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, और अगर आप पानी नहीं लेते हैं तो बेतहाशा बीमारियों का एक वक्त में आके आपको सामना करना पड़ता है। सो ये बात आज साइंस कह रही है, ये हज़ारों साल पहले हमारे मज़हब में ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। जी भैया बात मुकम्मल। तक भी हज़रत माद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नेज़ा लगा तो आप शदीद ज़ख्मी हो गए, फिर मस्जिद में आपका खैमा लगाया गया, फिर आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, खैर आप इंतकाल कर गए। तो जब आपकी तदफीन हुई तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तस्बीह और तहमीद करें कि कब्र तंग पड़ रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए और आपकी ज़ोजा से पूछा कि आखिर ऐसा, तो इनकी तमाम सिफ़ात थी, इनका असल में बाड़ा था ऊँटों का, तो फरमाया कि ज़ोजा ने बताया कि बाड़ा जो ऊँटों का था तो वो पेशाब की छींटें से नहीं बच पाते थे। तो ये पता चला कि कब्र का मामला हमारे नौजवानों को चाहिए, खुदारा जो भी हो नौजवान हो, जहाँ भी सफाई का खास पेशाब की छींटों पर सख्त वईद है अज़ाब कब्र की, इससे बचे भी और इसका सफाई का एहतमाम करें। सफाई इसमें ईमान है और यकीनन इसमें हमारी सेहत भी है और कब्र अज़ाब कब्र से भी हम महफूज रहें। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब एंड करते हैं। बिल्कुल जी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत है, वला नुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ी वज़ाहत के साथ ये बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के जो अज़ाब हैं उसका भी ज़िक्र कर रहा है और कब्र के अज़ाब का भी ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाता है सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम रब की तरफ पलटाए जाओगे, यानी रब की बारगाह में जाओगे। ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने रखी है। तो ये जो अज़ाब कब्र है, अज़ाब कब्र का तसव्वुर ये मैंने कहा मज़ाहिब आलम में भी मौजूद है, तो हमें उस कब्र के लिए तैयारी करनी, अपने आप को तैयार करना। और यहाँ एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, उनकी अज़मतों पर हमारा लाखों सलाम, और ख़ास तौर पर जो अंसार सहाबा हैं उनकी अज़मत को भी हम बयान करते हैं। रिवायात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन रिवायात को बयान करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए हमें कि सहाबी का अगर कोई अमल है तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको जो है वो पूछा तो वो उम्मत की तालीम के लिए है, वगरना उसी सहाबी के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ख्मी हालत में जब वो तशरीफ़ लाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारा सरदार आ रहा है, तुम अपने सरदार के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो। हम अज़मत सहाबा को बयान भी करते हैं और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान जो सहाबा हैं हुजूर की, उनकी इज़्ज़तों का दिफा भी करते हैं। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के यहाँ कोई अगर ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो उसको इस तरह से इस अंदाज़ में बयान करना कि वो कोई गुनाहगार थे या ये था ये वो था, ये सहाबा किराम की अज़मत व शान के ख़िलाफ़ है। ये बात भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। ठीक है जी, और आई होप आप लोग जान पाए होंगे जो आज हम कह रहे हैं। और जैसे मुफ्ती नवीद साहब ने कहा या हमारे उलमाए कराम ने कहा कि हमें कब्र की जो है वो बिल्कुल तैयारी करनी, और सबसे बढ़ के यार जो हकीकत है, एक वक्त आएगा जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो क्या चेहरा लेके खड़े होंगे, ये सोचिएगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।